अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर भूत सैकड़ों मील दूर भी आपने इंतकाम के लिए आ जाते हैं। कहानी सुनकर देखिए भूत। अजीब वीरान सुनसान रास्ता था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक ना था। ता हद्दे निगाह काली सड़क अजीब हौलनाकी मंजर पेश कर रही थी। ना जाने हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई पड़ी है, जैसे सड़क पे लाइट्स लगाना भी वक्त का ज़िया लगता है। इतना टैक्स धर लेती है मगर आवाम को सहूलत देते हुए मौत पड़ती है और वो बड़बड़ाता गाड़ी भगाए लिए जा रहा था। आज ही दूसरे शहर इसकी बिज़नेस डील हुई थी मगर काम निपटाते निपटाते रात हो गई थी। दोस्तों, मैंने बहुत कहा कि जावेद रात यहीं ठहर जाओ, सुबह निकल जाना, मगर इसके सर पे धुन सवार थी कि अभी निकलूँगा। अभी शादी को इतना अरसा ना गुजरा था कि नई नवेली दुल्हन को छोड़ के यूं दोस्तों की महफिल में बैठा इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इसी वजह से वो रुका नहीं और चल दिया। अचानक इसे तेज़ी से ब्रेक लगाने पड़े। वो 6 या 7 साल का छोटा बच्चा था जो एकदम गाड़ी के सामने आ गया। रात के सन्नाटे में गाड़ी के ब्रेक चुरचुराए। गाड़ी एक झटके से रुक गई। एक पल के लिए इसका दिमाग झंझना उठा। रात के इस पहर ये बच्चा सड़क पे क्या कर रहा है? अंधेरे में चारों जानिब लंबे लंबे चीड़ के दरख्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। इसके यकदम इसके बदन में सनसनी सी पैदा हुई। वो बच्चा अकेला ना था। एक लंबी कतार इसके पीछे खड़ी इसे घूर रही थी। शायद उन्हें ये मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। जावेद ने अचंभे से नज़रें सामने मरकूज़ की। बच्चों की आंखों से निकलती तेज़ रोशनी से वो पल भर को थर्रा सा गया। सुनसान सड़क, ऊपर से हू का आलम और सामने खड़े ख़तरनाक तेवर से देखते बच्चे। काश वो दोस्त की बात मानकर सुबह का सफ़र कर लेता। वो दिल ही दिल में पशेमान हुआ। अभी वो बच्चों को देखने में इतना मगन था कि एक कंकर गाड़ी के शीशे को आ लगा, जिससे शीशे में दरार पड़ गई। जावेद को कुछ ना सूझा। गुस्से से गाड़ी से निकला और जो पहला बच्चा हाथ लगा इसे दबोच के कस के तमाचा रसीद कर दिया। पल भर के लिए यही समझा कि शायद ये खाना बदोशों की झोपड़ियाँ हैं और उन्हीं के बच्चों को यूं मटरगश कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी इतनी महंगी गाड़ी का शीशा तुमने नुकसान पहुंचा दिया। अब नुकसान तेरा बाप भरेगा। वो ओल फोल बकने लगा। ये देखे बगैर के सड़क के बीचों बीच खड़े बच्चे अपनी खून आशाम निगाहें इस पे जमाए हलक से अजीब और गरीब गुर्राहट नुमा आवाज़ें निकालने लगे। मगर जावेद की तमाम तर तवज्जो अपनी गाड़ी पे थी। ये लड़के, इसका बाजू छोड़ दो। मर्दाना भारी आवाज़ पे जावेद ने पीछे पलट के देखा। वहाँ खड़े लंबे तड़ंगे शख्स को देखते ही उसकी सिटी गुम हो गई। चेहरा इसका इंसानों जैसा था मगर आंखें बहुत मोटी और सुर्ख, जैसे वो दहकते अंगारे रख दिए हों। एक पल को इसे झुझुरी सी आ गई। इसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है। मेरी नई गाड़ी थी, कुछ अरसे पहले ली है। कमाल ढिठाई से कहते हुए वो मुड़ा। सुनो लड़के, जितनी जल्दी हो निकल जाओ यहाँ से। लापरवाही से इसकी बात को नज़रअंदाज करते 16 बार निगाहें डाली इससे पहले कि इस लड़के का बाप आ जाए जिसे तुमने थप्पड़ मारा है। तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी नहीं। न जाने इसके लहजे में कैसे ताकत आ गई थी कि जावेद के रोंगटे खड़े हो गए। मगर वो बज़िद था कि इसकी गाड़ी की भरपाई की जाए। तुम्हें कितनी रकम दरकार है? तुम्हारे शीशे की कीमत अता हो जाए, दबदबे से पूछा गया। मुझे 2000 चाहिए, इसी से कल नया शीशा लगवाऊंगा। इसने हठधर्मी से जवाब दिया। इसे खुद समझ नहीं आई कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हो के कैसे वो इतनी छोटी सी बात कर सकता है। इस शख्स ने उसे गहरी नज़रों से देखा और जेब से 2000 देते तंजिया मुस्कुराया। अब जाओ जितनी जल्दी हो सके, इसने सख्ती से हुक्म दिया। और सुनो, पीछे पलट के मत देखना। जावेद ने गाड़ी में बैठे रगूनियत से देखा और गाड़ी स्टार्ट करते सड़क पे डाल दी। इसे इस बात की चंदा परवाह नहीं थी कि वो क्या करके जा रहा है। गाल पे हाथ रखे बच्चे ने दूर जाती गाड़ी को घूरा। इसके लब हिले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुबह नाश्ते की मेज़ पे लबालब चीज़ों से भरी हुई थी। फौजिया ने अपने हाथों से इसकी मनपसंद हलवा पूरी और निहारी तैयार की थी। आज वीकेंड था। वो जानती थी कि वो वीकेंड ईद
کے تہوار جیسا مناتا ہے۔ ساس نے اسے ہر بات بتا دی تھی۔ وہ مزے سے ناشتہ کر رہا تھا کہ اکرم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ وہ صاحب جی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کیا ہوا اکرم؟ ابا جی نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ وہ جاوید صاحب کی گاڑی میں اسے یکدم بریک لگے، جبکہ اپنا نام سن کے جاوید کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ ابو جی نے جرا کی، جبکہ امی نے اور فوزیہ پریشانی سے دیکھنے لگیں۔ شاید اس کا دماغ کھسک چکا تھا۔ آپ خود چل کے دیکھ لیجئے، وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ابو کو اٹھتے دیکھ کے وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان کے ساتھی باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان دونوں کو اٹھتے دیکھ کر امی اور فوزیہ بھی باہر کو لپکیں جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اب حیران نہیں، پریشان ہونے کی باری ان سب کی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر انتہائی خوبصورت اور گزاد جسم کی حسینہ محو استراحت تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ آسمانی لباس میں آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ گر دیکھنے والا اسے ایک نظر بھر کے دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ کون ہو تم؟ عبدالکریم نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ وہ انگڑائی لیتی ایسے اٹھی جیسے نرم اور گزاد بیڈ پہ سوئی ہو۔ جی میں۔ نکرائی گھنٹیاں بج اٹھیں، یا شاید انہیں لگیں۔ ہاں تم۔ ابو اس کے حسن سے ذرہ برابر متاثر نہ ہوئے۔ اس کا انداز ویسے بھی جارحانہ تھا۔ جی میں وہ ہکلائی۔ جاوید کی بیوی ہوں۔ کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا جاوید؟ اس نے دلربائی انداز سے جاوید کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابا جان دہاڑے۔ اس کی بیوی یہ کھڑی ہے۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ابو کے انداز سے جاوید جو ہکا بکا کھڑا تھا، اس کی ہمت بندی۔ شکر ہے انہوں نے بیٹے پہ بھروسہ رکھا۔ یکدم متفکر نہیں ہوئے، نہیں تو وہ لڑکی مکمل اسے شوہر بنانے پہ کمر بستہ ہو چکی تھی۔ جاوید وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ کیا واقعی تم نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا کہ ہم شادی کر چکے ہیں؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ٹھیک ہے ابھی یہ ناراض ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم دونوں کی پاکیزہ محبت کی یوں بے عزتی کریں۔ وہ برہم ہوئی۔ جاوید اس کی ہٹ درمی اور پُر اعتماد لہجے سے گھبرا گیا۔ بزنس کرتے ہوئے لاتعداد عورتوں سے واسطہ پڑا تھا، مگر یہ عورت ان سے نہ صرف مختلف بلکہ جھوٹ کو سچ کرنے میں مہارت رکھتی تھی۔ اے لڑکی! ابو پھر درمیان میں کودے۔ انہیں اپنی خاندانی شرافت و عزت خود سے زیادہ عزیز تھی۔ تمہاری بک بک کافی سن چکا، اب نکلو یہاں سے۔ ملازموں کے سامنے بیٹے کو تماشا بنتے دیکھنا وہ کیسے گوارا کرتے؟ ان کا بیٹا مجرم نہ ہو کے بھی مجرم بنا کھڑا تھا۔ اس کا مطلب آپ یقین نہیں کریں گے۔ ٹھہرے میں آپ کو اپنی محبت کا عملی ثبوت دیتی ہوں۔ ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے پرس پہ جھکی اور چند پیپر نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پر واضح لکھا تھا کہ حور شمائل سے جاوید 3 دن پہلے نکاح کر چکا ہے، اور اب وہ باپ کے سامنے ہکلاتا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتا۔ انہیں بے حد برا لگا۔ جاوید یہ تم نے کیا کر دیا؟ امی نے وہیں کھڑے کھڑے اسے لتاڑا، جبکہ فوزیہ نے ایک نظر نفرت ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ غصے سے دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی۔ ابو میں الفاظ ابھی لبوں سے ادا نہ ہوئے تھے کہ زناٹے دار تھپڑ نے اسے دن میں تارے دکھائے۔ چپ بس ذات! نہ جانے کس گناہ کی سزا میں تمہارے جیسا ناخلق بیٹا پیدا ہوا۔ وہ غصے سے دھاڑتے اسے گالیاں دیتے اندر چلے گئے، اور امی اس کے پیچھے پیچھے۔ میں تمہارا خون کر دوں گا۔ جاوید نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ ابھی تو پہلا تھپڑ ہے جاوید صاحب، ابھی اور تھپڑ کھانا باقی ہے۔ مردانہ آواز پہ جاوید حیرت سے پلٹا تو دم بخود رہ گیا۔ آسمانی کپڑوں میں حور شمائل کے بجائے کالے سیاہ بالوں سے ڈھکا وہ وجود، جس کے ہونٹ پھٹے، 2 لمبے لمبے کانوں پہ لمبے 2 سینگ، بڑی بڑی لال انگارہ آنکھیں، پھٹے ہونٹوں سے نکلتے وہ 2 لمبے دانت، جسے دیکھ کر کوئی بھی ذی روح کانپ کر رہ جائے۔ اس کے سامنے کھڑا نفرت سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ میرے بیٹے کو مارا تھپڑ تجھے بہت مہنگا پڑے گا آدم زاد، دیکھنا میں تجھے کیسی سزا دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے آگ اگلی۔
اف! اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے جاوید تھرا گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ نیچے گرنے سے پہلے اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی، امی! جاوید کی چیخ پر فوزیہ کے ساتھ عبدالکریم اور اس کی بیوی باہر کو بھاگے، مگر تب تک جاوید ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں ابو انہیں کیا ہوا ہے؟ جاوید پہ جھکے شمائل زار و قطار روتے ہوئے بولی۔ جاوید جاوید! ابو نے ڈر کر اسے پکارا۔ اکرم باہر آؤ! انہوں نے ڈرائیور کو آواز دی، جو دوڑا چلا آیا۔ اٹھاؤ اسے اور اندر لے کر چلو۔ وہ یکدم بوکھلا گئے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ جو چھپ کے شادی کر بیٹھا؟ مذہب نے جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یہ کیوں کر انحراف کریں؟ سوچتے حور شمائل کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور اندر لے آئے۔ حور شمائل بھی سر جھکائے روتی ان کے ساتھ چل دی۔ اس کے لبوں پہ زہر خندہ مکارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے ہو چلے تھے حور شمائل کو کمرے میں بیٹھے، مگر جاوید کمرے میں جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر والوں کو تمام عنوان سنا چکا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ یہی سمجھے کہ جاوید باپ سے خوفزدہ ہو کر اس شادی سے انکار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ فوزیہ بھی انکاری تھی۔ وہ حور شمائل کو اس کی کالج کی پرانی محبت سمجھ کے یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ کل وہ باپ کے گھر جا رہی ہے۔ عبدالکریم کو یہ گوارا نہ تھا کہ فوزیہ باپ کے گھر جائے۔ بزنس میں ان کی ساکھ کمزور ہو سکتی تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، مگر معاملہ سنبھلنے کے بجائے طول پکڑ چکا تھا۔ جاوید سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ کمرے میں بیٹھی موت وہ جان بوجھ کے گلے نہیں لگا سکتا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں بجلی کی طرح خیال کوندا، قاری عثمان! اوفو! پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ قاری عثمان اس کے دوست اسد کے چچا تھے۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ شاید 2 بار ہی اس کی ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ وہ بھوت پریت نکالنے کے کام کرتے تھے۔ اس وقت جاوید دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسد کے منع کرنے کے باوجود انہیں ڈھونگی بابا کہتا تھا، مگر اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ چچا کے سوائے کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی طریقے سے یہ رات گزارنی تھی، جو کمرے میں تو ہرگز نہیں گزار سکتا تھا۔ امی میں آج آپ کے کمرے میں سوؤں گا۔ وہ رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹے کی التجائی صورت وہ دل مسوک کے رہ گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آ جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، جاوید فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے بولیں۔ کل تمہارے باپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ تمہیں ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ میں اس میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ گھوری۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ حامی بھرتے وہ جلدی سے ان کے روم کی جانب بڑھا۔ وہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل لیں۔ فی الحال اسے رات گزارنے کی شدت سے انتظار تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑیں، دائیں بائیں دیکھا، مگر کمرے میں امی نہیں تھیں۔ ان کا بیڈ خالی تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اٹھ بیٹھا۔ امی اس وقت کہاں جا سکتی ہیں؟ جبکہ انہیں معلوم تھا کہ میں کیوں ان کے کمرے میں سونے کے لیے بضد تھا۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس کی پشت سے آواز آئی۔ وہ صوفے پہ اچھل ہی پڑا۔ ایک طرف اندھیرا، دوسری طرف بھوت کی صورت والی کالی موت۔ وہ ہڑبڑا سا گیا۔ نیند نہیں آ رہی تو کچھ لے آؤں حضور؟ دوبارہ سرسراتی آواز گونجی۔ تو تم یہاں کیسے؟ آنکھیں میچے جاوید ہکلایا۔ میں تم سے دور ہی کب ہوں؟ فقط لفظ چپائے وہ پھنکارا، میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ میں نے جان بوجھ کے تمہارے بیٹے کو تھپڑ نہیں مارا، مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑگڑایا۔ اتنی جلدی گھبرا گئے؟ ابھی تو 2000 لینے باقی ہیں جو تم بڑے بھائی سے لے کے آئے ہو۔ دولت کے باوجود اتنا چھوٹا سا دل ہے تمہارا۔ چہ چہ! اس نے صوفے پہ رکھے جاوید کے ہاتھ کو دبایا۔ بالوں سے اٹے ہاتھ کے لمس کو جاوید نے دہشت سے دیکھا۔ اس کے لمبے ناخن اس سے پوشیدہ نہ رہے۔ وہ حقیقت میں بھوت تھا۔ دہشت زدہ ہوتے وہ پیچھے ہٹا، تبھی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لالٹین میں لگی بتی کی جلتی بلچی لو کی مانند اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ یک ٹک جاوید کو دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاوید کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے۔ آواز کا پھندا اسے گلے میں اٹک
اٹکنے کی کوشش بسار شروع ہو گئی۔ آواز کا پھندا اس کے گلے میں اٹک کے کوششیں بسار کے باوجود اس کی آواز نہیں نکل پائی۔ سے لگا وہ آہستہ آہستہ ہوا میں منہمک ہو رہا ہے۔ جسم کی اینٹھن بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک کمرے میں 10 12 بچے شور کرتے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ وہ یہ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر اتنی سکت نہ تھی کچھ کر سکے۔ برخوردار اس آدم زاد نے کس گال پہ تھپڑ مارا تھا؟ وہ لمبے دانت نکالے بچے سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں مارا تھا؟ ان میں سے ایک بچہ آگے بڑھا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا گال پر ہاتھ رکھا۔ اب تم اسے بھی ویسا تھپڑ مارو جیسے اس نے مارا تھا۔ دانت چبائے وہ بولا۔ نہیں، میں تھپڑ نہیں ماروں گا، میں اس کا وہ ہاتھ چباؤں گا جس سے اس نے مجھے مارا بغیر کسی غلطی کے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو اور اس کا ہاتھ چبا ڈالو۔ اس کے کہنے پہ بچہ بلی کی مانند پاؤں اوپر کیے بڑھا اور ہوا میں منہمک اس کے لٹکے ہاتھ پر اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ جاوید ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اسے لگا کسی نے اس کا ہاتھ گرم انگارے پہ رکھ دیا ہے۔ اس کا سارا بازو جیسے آگ کی لپیٹوں میں آ گیا ہو۔ جاوید بیٹا، امی کی دور سے آتی آواز نے اس کے اندر قوت پیدا کی۔ پوری قوت سے اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے گلے سے غوں غوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کمرے میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اب امی کی آواز کے ساتھ اسے ابو کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ امی شاید کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھنے لگی تھیں۔ اس آیت کو سنتے بچوں نے اپنے نوکیلے دانت اس کی کلائی سے نکالے تو خون کی پتلی لمبی دھار زمین پر گرنے لگی۔ بچہ ایسے خون خوار نظروں سے گھورتا باقی بچوں کو لیے شور کرتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کی وجہ سے آج بچ گئے ہو مگر یاد رکھنا مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ دھمکی دیتے کھڑکی کے راستے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے اکڑے جسم کو 1 2 جھٹکے لگے۔ تبھی اس نے میچی آنکھیں کھول کر سب کی طرف دیکھا۔ کمرے میں امی ابو اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے جبکہ فوزیہ اس کے پاؤں مسل رہی تھی۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھیں کھلتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 1000 بار تمہیں کہہ چکی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ لیا کرو مگر تمہیں احساس کب ہے؟ منہ بسورتی نے اس کے اوپر پھونک ماری۔ تو کیا یہ خواب تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو سو جاؤ۔ ایک کام غلط کیا، اوپر سے ہمیں بھی پریشان کر چھوڑا ہے۔ ابو اسے ڈانٹتے بیڈ پہ لیٹ گئے جبکہ وہ صوفے پہ لیٹا اپنی اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جس پہ 2 موٹے موٹے سوراخ واضح تھے۔ مطلب جو اسے نظر آیا اور جو ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی مگر اس کے والدین اس طلسمی عمل کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے طاغوتی طاقت ان کی نظروں سے اوجھل رہی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ سارے بازو میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ دانت گڑنے سے وہ سوج چکا تھا۔ کتنی دیر صوفے پہ پڑا ساخت وجود مختلف نقطوں سوچتا رہا۔ اسے اس بھوت نامی بلا سے ہر حال میں چھٹکارا چاہیے تھا۔ قاری عثمان کا خیال آتے ہی وہ اٹھا اور ہاتھ میں باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر امی نوکروں کو کھانے کی ہدایت دے چکی تھیں۔ اٹھ گئے بیٹا، تمہارے ابو کچھ دیر ہوئی نکلے ہیں، جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ جاوید سے کہنا گھر آرام کرے، کل دفتر چلا جائے۔ کہتی نوکروں کو ناشتے کے لیے اشارہ کیا۔ نہیں امی، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اسد کی کال آئی ہے، اس کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھے ابھی ہاسپٹل کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اپنے پلان کو عملی جامہ پہناتے اس نے دائیں بائیں دیکھا کہیں حور شمائل سن نہ رہی ہو۔ مگر بیٹا چائے ہی پی لو، کل بھی اچھے سے نہیں کھا سکے، انہیں فکر ہوئی۔ نہیں امی، واپسی پہ کھا لوں گا۔ گاڑی کی چابی گھماتا بغیر کوئی جواب بات کیے باہر نکل گیا۔ امی مزید کوئی سوال نہ کریں۔ دوسرا خطرہ حور شمائل کا تھا کہ وہ اس کے دل کا راز نہ جان لے۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ جن بھوت وہی بات بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں جن کی انہیں سنگن ملے مگر دل کی بات نہیں جان پاتے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ قاری عثمان کا اسے معلوم نہ ہو۔ شومائی قسمت اسد گھر پہ تھا جب جاوید نے
چچا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اسے یقین نہ آیا، مگر جاوید کے اترے اور پریشان کن لہجے نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ اس کو لیے چچا کے گھر کی جانب چل پڑا جو ساتھ والی گلی میں تھا۔ قاری عثمان نے بڑے تحمل سے جاوید کی تمام باتیں سنی۔ چند پل کے لیے وہ خاموش رہے۔ جاوید اندر سے خوفزدہ بھی تھا کہ وہ اس کے چنگل سے بچا بھی پائیں گے کہ نہیں۔ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بھوت ہے۔ ہم انہیں زر عام ہوائی مخلوق کہتے ہیں۔ انتہائی شاطر، خطرناک، ضدی اور زور آور ہیں۔ جس بات پر اڑ جائیں تو بندے کا کام تمام بھی کر سکتے ہیں، اور تم ایک سمجھدار بزنس مین ہو کے کیسے ایسی حرکت کر سکتے ہو؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پریشانی سے گھور رہے تھے۔ جاوید شرمندگی سے سر جھکائے ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھے اور زمین پہ ایک دائرہ کھینچا۔ اسد تم اس دائرے میں بیٹھ جاؤ، مگر خبردار باہر مت نکلنا، کہتے جاوید کی جانب مڑے۔ اب میں عمل کرنے لگا ہوں۔ حور شمائل کی صورت وہ بھوت کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں، اسی کی فیملی کا ایک دیو میرے قبضے میں ہے، میں اسے بلانے لگا ہوں۔ تم گھبرانا نہیں، وہی ہمیں بتائے گا کہ اس سے چھٹکارا کیسے ہو۔ ابھی وہ آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو وہ بھوت تمہارا پیچھا چھڑوا دے گا، کہتے مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے میں گئے ابھی 15 منٹ ہوئے تھے کہ ایک مجسمہ قد کا انسان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرہ انتہائی مسکینیت طاری تھی۔ جاوید سمجھ نہ سکا کہ بند دروازے سے کیسے وہ داخل ہوا، مگر قاری عثمان کے عمل میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی مراقبے کی حالت میں رہے۔ جی حکم جناب، مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس نے عاجزی سے جھکتے قاری عثمان سے سوال کیا۔ اس کی آواز پہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہاں بیٹھو زرغام، آج تم سے ضروری کام پڑ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے کرو گے، کہتے جاوید کی طرف دیکھا اور منوون واقعہ سنا دیا۔ او تو وہ تم تھے؟ وہ یکدم چونکا۔ شنگرام کے بڑے بیٹے کو تم نے کیوں مارا؟ حالانکہ اس کا قصور بھی نہ تھا۔ وہ ناراض ہوا۔ تم نہیں جانتے وہ ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ ہٹ دھرم ضدی ہے، اگر کسی کی سن بھی لے تو مانتا نہیں ہے، کہتے جاوید کو گھورا۔ اب میں کیسے اس سے پیچھا چھڑاؤں؟ بے چارگی لیے وہ مدھم آواز میں جاوید نے پوچھا۔ آپ کو اس کے بڑے بھائی سے بات کرنی ہوگی جناب، آج ہی، کیونکہ مجھ سے وہ آدم ذات کی بو سونگھ لے گا، تب جاوید کے ساتھ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچانے میں ہچکچائے گا نہیں۔ جاوید اس کی بات سن کے خوفزدہ ہو گیا، جبکہ قاری عثمان پریشان۔ جناب کیا سوچنے لگے؟ زرغام نے قاری عثمان کو گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں شنگرام کے بھائی مان جائیں گے، کہیں انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے جاوید کو دیکھا، جس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ ان سے بہت مختلف ہے۔ شنگرام اگر ہٹ دھرم ہے تو ان کے بھائی انتہائی منکر مزاج، وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے، مجھے پوری امید ہے، اس نے تسلی دی۔ قاری عثمان نے لمبا ہنکار بھرا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے اجازت دیں، ان کے سامنے میں نہیں آنا چاہتا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ قاری نے اجازت دے دی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ اب میں ایک ایسا عمل کرنے والا ہوں کہ شنگرام کے بھائی یہاں آنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اسد تم گھر چلے جاؤ، یہ معاملہ جاوید کا ہے، وہ حل کر لے گا، تمہارا اب یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ جاوید کی بات سن کے اس کا چہرہ اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار انسانی شکل میں دیو دیکھنے کا پہلا موقع ہاتھ لگاتا، کیسے گواتا نہیں؟ چچا جان، میں یہاں دائرے میں رہوں گا، قسم سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ بضد ہوا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ نیم رضامند ہوتے جاوید کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں بھی دائرے میں بیٹھنا ہوگا، میں اس دیو سے واقف نہیں اور نہ ہم اس پہ بھروسہ کرنے کے حق میں ہیں جب تک وہ راضی نہ ہو، کہتے اٹھے اور کچھ پڑھتے ہوئے جاوید کے گرد سفید لکیر کھینچ دی اور خود سامنے بیٹھ کے عمل شروع کر دیا۔ جاوید اور اسد خاموشی سے ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے پر دونوں چونکے، مگر قاری عثمان نے جنبش نہ کی۔ دروازہ پھر کھٹکا اور اب بار انتہائی قداور شخص، جس کا سر تقریباً چھت تک جا رہا تھا، سفید لباس میں ملبوس، اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی رنگونیت تھی۔ کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر قاری عثمان کو دیکھتے باروب لہجے میں پوچھا، ہمیں کیوں بلایا ہے؟
कारी ने फट से आंखें खोली, इस लंबे तड़ंगे शख्स में नगाह डाली। आप तशरीफ़ रखें मोहतरम, फिर बात करते हैं, कहते जल्दी से ज़मीन पे चादर बिछा दी। वो शख्स चंद सानिए उन्हें देखता रहा, फिर आगे बढ़ के चादर पे बैठ गया। चंद पल खामोशी की नज़र हो गए। कारी उस्मान ने बात का आगाज़ करते उन्हें तमाम मामलात सुना डाला। तमाम बात सुनकर उन्होंने वो चटती निगाह जावेद पे डाली, जो सर झुकाए पशेमान बैठा था। इस आदमजात को मैंने तभी कह दिया था जब इसने थप्पड़ मारा था कि शुक्र करे इसका बाप यहाँ मौजूद नहीं, मगर इसने अपनी हटदर्मी में शायद हमारे अल्फाज पे गौर नहीं किया। उनकी बात सुनकर जावेद ने झुका सर उठाया और बखौर उन्हें देखा तो सटपटा के रह गया। वही शख्स था जब बच्चे को थप्पड़ मारने पे इसने जावेद को फ़ौरन जाने का हुक्म दिया था। उन्हें पहचानते जावेद को मज़ीद पशेमानी ने आ घेरा। काश वो गुस्से को काबू में रखता। आप मुझे माफ़ कर दें जनाब, जावेद ने इनके आगे हाथ जोड़े। मैं नहीं जानता कि वो बच्चा कौन है। आप माफ़ करें मोहतरम तो शंकर राम भी माफ़ कर देगा। कारी उस्मान ने भी इल्तिजायाना लहजा अपनाया। कारी की बात सुन के जावेद को हाथ जोड़ते देखकर शख्स का दिल पसीजा। लाओ अपना हाथ दिखाओ। इसने जावेद की कलाई थामी, जहां दांतों के मोटे मोटे 2 सुराख बन चुके थे, जिसकी वजह से बाजू की सूजन शदीद बढ़ गई थी। उन्होंने अपना हाथ उसके सुराखों पर रखा। कुछ देर बाद उठा तो वो गायब थे। सुनो लड़के, उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी उतार के इसके अंदर लगा नगीना बाहर निकाला और जावेद के हाथ पर रखे इसे बगौर देखा। यह नगीना घर ले जाओ और 3 दिन के लिए घर के दाखिली गेट पे ऐसे रख देना कि इसका साया गुजरते हुए तुम्हारे सर पे पड़े। 3 दिन बाद ये खुद हमारे पास आ जाएगा। फिर शंकर राम दोबारा तुम्हें तंग नहीं करेगा। मगर अब वो घर, जावेद हकलाया, वो घर नहीं, बाहरी दाखिली गेट पे खड़ा तुम्हारा मुंतज़िर है ताकि तुम्हें यहाँ दबोच सके, वो जान चुका है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो हल्के से मुस्कुराया। क्या मतलब? जावेद यकदम खौफजदा हो गया। फ़िक्र ना करो, अब जब वादा कर लिया है तो निभाएंगे। अब वो हमारे साथ ही हमारी दुनिया में जाएगा। और तुम सब आदमजादों के लिए एक नसीहत यह है कि रात को सुनसान व गैर आबाद जगहों पे अपनी मनमानियाँ करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करें कि वहाँ रहने वाली मखलूक भी इसी अल्लाह के हुक्म से वहाँ रहती है जिसने तुम्हें बनाया। इस मखलूक को तंग ना करो तो फिर परेशानी तो उठाना पड़ेगी ना, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। दबंग आवाज़ में कहते कारी उस्मान की जानिब देखा। हमने तुम्हारी बात मान के इस लड़के को माफ़ कर दिया है। अब हम चलते हैं और याद रखना हमारे जाने के बाद असर तक ये लड़का यहीं रहेगा। इसके बाद घर जाए, तब तक हम संग्राम को समझा लेंगे। कहते उठे और मुसाफा करते आहिस्ता रवी से चलते बाहर निकल गए। सुन लिया ना, अब मोहतात रहना। कारी उस्मान ने घूरा। ये जिन्नात, चुड़ैलें, बदरूहें, भूत परी, देव दिखाई देना या इनसे टकराव हो जाना बड़ी बात नहीं कि इंसान खौफज़दा होता फिरे, मगर इस मखलूक से एहतियात करना, अपना बचाव करना ज़्यादा अहम है। इन शैतानी कुव्वतों से टकराना कम अक्ली, कम फहमी के सिवा कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? कारी उस्मान ने इसकी खामोशी पे लथाड़ा। जी चचा जान। वो मुअद्दिब हुआ। आइंदा मोहतात रहूँगा कि दोबारा कोई हूरे शुमाइल का रूप धारे, मेरी ज़िंदगी में हलचल ना मचा दे। ठंडी सांस खारिज करते हाथ में थामे नगीने को देखने लगा। वो देख चुका था गुस्सा और जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है। जो भूत सैकड़ों मील दूर इंतकाम के लिए आ सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।